Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। रमज़ान मुबारक का सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला ये अशरा मुबारक जिसमें कि रहमतों का नज़ूल होता है, जिसे अशरा रहमत कहा जाता है, अल्लाह ताला इसमें हमें अपनी रहमतों से नवाजे। आज हमने जो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है ना, मुझे यकीन है कि हम सबको से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। कि हमें कहा गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क जो है वो कुरान है, यानी चलता फिरता अमली नमूना अल्लाह ताला की हिदायत का, रहनुमाई का, एक इंसानियत की मेराज का वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमें अता किया गया। हम जानते नहीं हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार की गहराइयों को, उसके मुख्तलिफ गोशों को। हमें सिर्फ उतना ही पता है जितना कि हम हर रोज़ की रोज़मर्रा गुफ्तगू में या दीनियात की किताबों में थोड़ा बहुत जो है लाजमी निसाब का हिस्से के तौर पे पढ़ लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। इसी को सोचते हुए ATV ने अपनी इस प्रोग्राम में एहतमाम किया है कि हम सीरत मुबारका के बारे में जानें और रसूल पाक रहमतुल्लिल आलमीन की ज़िंदगी और हयात तैयबा के मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं, जो मुख्तलिफ उनकी ज़िंदगी के गोशे हैं, उसके बारे में हम रहनुमाई हासिल करें। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद, नामवर हिस्टोरियन हैं और स्कॉलर हैं। हम जब भी हिस्ट्री की बात करते हैं, मज़हब की बात करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में इनसे मुलाकात होती है आपकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कमल नवाज़ मौजूद हैं। कमल जो हैं ये बहुत अच्छी सना खान हैं। सो आज हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का सिलसिला भी साथ साथ जारी रखेंगे और नात रसूल मकबूल का सिलसिला भी इस प्रोग्राम में आप देख सकेंगे। सो डॉक्टर साहब, अगर हमने जानना हो शजरा मुबारका जिसे हम कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ से कहाँ से आप शुरू करेंगे कि क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ? जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। सबसे पहले तो नाज़रीन को ये रहमतों भरी सातें जो कि रमज़ान मुबारक की हैं वो उन पर मुबारकबाद पेश करते हुए मैं ATV को आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मौका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके पा के सदक़े ये सारा रिज़्क़, ये सारे वसाइल और ये हमें मुल्क हिदायत और ईमान का नूर मिला, अल्लाह ताला मिला। का पैगाम मिला। और इसके शुक्र का एक पहलू तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा, इन सातों में तो बहुत ज़्यादा दुरूद भेजा जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक तवील इरशाद मुबारक है और उसका एक हिस्सा सिर्फ इस वक्त गोश गुजार करूँगा। वो ये है कि खाक आलूद हो उसकी नाक कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो दुरूद न पढ़े। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जिब्रील अमीन ने उस पर आमीन कहा। तो आप मैं सारे नाज़रीन हम समझ सकते हैं कि इसमें कोई तसाहुल नहीं होना चाहिए। जब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम नामी आए तो दुरूद पढ़ा जाना चाहिए। अगर हम जानना चाहें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिस सरज़मीन पर अल्लाह ने आपको मबऊस किया, आपका ज़ुहूर क़ुदसी हुआ, तो मैं चाहूँगा कि पहले हम ये जानें कि वो इलाका जिसमें हिजाज़ वाक़े है उसे अरब कहा जाता है। और अरब के बारे में कि अरब है क्या, इसके बारे में जो मुअर्रिख़ीन हैं, सीरत निगारान हैं, उनकी राय ये है कि दो अंदाज में इसको बयान किया गया है। एक तो ये है कि अरब का मतलब ज़बां आवर है, फसीहुल लिसान है। अच्छा। जो जिसको कुदरत कलाम हो उसको अरब कहा जाता है। और अरब अपनी इस ज़बां दानी पर, अपना फसीहुल लिसान होने पर फ़ख्र किया करते थे और अपने अलावा सारी दुनिया को वो अजम कहते थे। अजम, उसको गुंगा कहा जा सकता है, जोलीदा लिसान कहा जा सकता है, जो अपना माफ़ ज़मीर बयान न कर सकता हो, जिसके पास इतने अल्फाज का ज़ख़ीरा ना हो और जो अपनी बात को वाज़े तौर पर मुख्तसर और इख्तिसार के साथ बयान न कर सके। यहाँ मैं नाज़रीन के गोश गुजार करूँगा कि अरबों को इस पर जो बजा तौर पर फ़ख्र था, उसकी वजह यह है कि जैसे अरबों का एक तो ऊँट के साथ और दूसरा घोड़ों के साथ उनकी सकाफ़त आज भी आप देख लें, उसमें कुरान भी हमें कहता है ना, वल आदियाति ज़बहन फल मूरियाति क़दहन फल मुग़ीराति सुबहा। वो
گھوڑوں کا، گھوڑوں کے سموں کا، ان سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو عربوں کے ہاں ایک جانور جسے گھوڑا کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم اگر اپنی اس علاقے کی زبانوں کے بارے میں دیکھیں تو ہمارے پاس ایک سے زیادہ 2 الفاظ نہیں، اس سے زیادہ کوئی ہوگا۔ گھوڑا کہہ لیں گے، اسب کہہ لیں گے، انگریزی میں ہارس کہہ لیں گے، فارسی میں فرس کہہ لیں گے، لیکن عربوں کے ہاں کم و بیش 100 ایکسپریشنز ہیں گھوڑے کے؟ گھوڑے کے لیے۔ اچھا، اور گھوڑے کے مختلف موڈ، مزاج، رنگ، عمر، کیفیت، قسم، کیا وہ اس کو بیان کرنے پر قادر ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کسی کی زبان اتنی یعنی رچ ہو کہ اس میں 100 الفاظ ہوں اور باقی زبانوں میں 1 یا 2 ہوں تو وہ گنگا ہی کہلائے گا ان کے ہاں۔ دوسرا جو ایک مورخین بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیمیٹک لینگویجز میں، سامی زبان میں جو ریگستان اور صحرا ہے اسے عربہ کہتے ہیں۔ تو عربہ چونکہ اب بھی آپ دیکھ لیں کہ رب الخالی ہے، یہ جو آج کا بھی عرب ہے، یعنی جسے اب تو وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ رہ گیا، تو اس میں بھی رب الخالی یعنی ایک چوتھا حصہ تو اس کا بالکل خالی ہے اب بھی، یعنی وہاں ریگستان ہے، صحرا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ زبان بہت رچ اور ٹرین بہت ٹف، ٹھیک، یہ اس کی بنیاد بنتی ہے۔ پھر اگر ہم اجداد کی بات کریں، انساب کی بات کریں، تو ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے اللہ کے نبی ہیں، اور پھر حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، چونکہ ان کی بعد طوفان نوح کے بعد جو لوگ بھی بچے ہیں وہ سب ان کی آگے نسل سے ہی اولاد نسل انسانی چلی۔ اور پھر اگر ہم اسے کٹ شارٹ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، بالکل، چونکہ بعد میں آنے والے سارے انبیاء ان کی لائنیج سے ہیں۔ ہیں۔ اور پھر حضرت یعقوب کی اولاد حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی جو حضرت یعقوب تھے ان کا لقب، ان کا نام اسرائیل تھا، تو ان کی اولاد یعنی بنی یعقوب جو ہے وہ اس کے اندر پھر ایک طویل سلسلہ ہے انبیاء کا، اور وہ ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق، ان کی اولاد میں پھر انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی واحد رسول ہیں، اور نبی بھی اس سے پہلے اور کوئی نہیں ہے۔ تو وہ اب ہمیں سمجھ میں یہ آ سکتا ہے تاریخ کے تناظر میں کہ کیوں جو یہود ہیں، میں ایک درستگی میری زبان سے نکلا کہ نبی بھی نہیں، لیکن قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نبی کے طور پہ ہوا ہے کہ وہ ایک بڑے جلیل القدر نبی تھے اللہ کے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، اینڈ دین اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء جو ہیں وہ تشریف لائے۔ باقی سارے انبیاء جو ایک کم و بیش 1,24,000 روایات میں آتا ہے، اور ان میں سے چند ایک کے نام ہمیں پتہ ہیں جو کہ قرآن میں آئے ہیں، تو باقی بنی اسرائیل میں سے انبیاء ہیں۔ تو یہ جو بون آف کنٹینشن ابھی ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے آج کے غزہ کو دیکھتے ہوئے، آج کے اسرائیل کو دیکھتے ہوئے، وہ کہیں ابتدا سے ہی ہے کہ جو یہود تھے ان کا یہ خیال تھا کہ آنے والا آخری اللہ کا جو رسول ہے اور اللہ کا نبی ہے وہ یقیناً انہی میں سے ہوں گے، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور وہ اس کے انتظار میں بھی تھے۔ اور پھر جب یہ اللہ کے جو مشیت تھی اور جو ڈیزائن تھا اس ڈیزائن کے مطابق یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، تو انہوں نے اس بات پر ہی ایک بنا لی اپنی وجہ مخاصمت، یہ اللہ نبی بناتا ہے نا اللہ کے۔ تھوڑا سا اس میں پیچھے اگر چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت فرماتے ہیں حضرت سارہ کے ساتھ، تو وہ آ کر مقیم ہوتے ہیں آپ کا یہ جو ہم فلسطین کا علاقہ ہے، یہاں پر ہی وہ علاقہ ہے، جی کنعان، جہاں پر کہ وہ آ کے آباد ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جب وہ تشریف لاتے ہیں تو بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور بی بی ہاجرہ جو ہیں یہ تحفتاً عطا کی گئی ہیں حضرت بی بی سارہ کو،
اور نمرود کی طرف سے یہ جو ہے یہ ہدیہ یا تحفہ تن عطا کی گئی ہیں. اس میں کوئی تاریخی یہ جو ایک تاریخی ایک بات ہے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. جی جب میں رسول آپ پاک کو صلی یہ اللہ عرض علیہ وسلم کروں کی کہ ایک بات جو ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو قدیمی تاریخ ہے اس تاریخ کے بارے میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے جو اوتھینٹک سورس ہے وہ قرآن ہے. جی یعنی قرآن کی جو ہمارے ہاں نزدیک اللہ کی کتاب ہونے کی حیثیت ہے اس کے علاوہ جو لوگ بلیو نہیں اس حوالے سے رکھتے وہ بھی ایک اوتھینٹک سورس آف ہسٹری تو اس کو مانتے ہیں. اسی طرح سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر احادیث میں ہمیں تاریخ ملتی ہے اس سے پہلے کی جو تواریخ ہیں وہ اسے ہم اسرائیلیات کہتے ہیں. یعنی جو تورات کے اندر زبور کے اندر اور پھر اس کے بعد انجیل کے اندر جو روایات بیان ہوئی ہیں اس میں کچھ یہ امکان موجود رہتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل بھی کر دی گئی ہیں. ہم اگر اس پر زیادہ فوکس کریں تو زیادہ اوتھینٹک ہو جاتا ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ بتایا کہ ابراہیم خلیل اللہ ان کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ حضرت ہاجرہ کے ساتھ اور اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ یہاں تشریف لائیں جدھر میں اور آپ اپنے دل میں ہر وقت یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم حج اور عمرے کے لیے جائیں یعنی مکہ کے اندر. اور پھر یہ جو ساری رحمتوں کا نعمتوں کا یونیکنس کا اور اللہ کی آیات کا اللہ نے اسے اپنی نشانیاں کہا ہے. ان نشانیوں میں اگر ہم بات یہاں سے شروع کر لیں کہ اللہ کے حکم سے یہ جو امتحانات تھے نا حضرت ابراہیم کے جن پر پورا اترنے کے بعد قرآن کی زبان میں اللہ نے انہیں اپنا دوست ڈکلیئر کر دیا. اسی لیے اب آج بھی ہم ان کے نام کے ساتھ کیا کہتے ہیں خلیل اللہ کہتے ہیں. اور آج بھی مکہ میں کعبہ سے ہم نکلتے ہیں تو ابراہیم خلیل روڈ سامنے نظر آتا ہے وہ بھی اسی نسبت سے. یا مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ کہ ہم وہاں پر ہمارا طواف مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم 2 رکعت جو ہے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر 2 نفل نہ. ساری جو حج اور عمرے کی ساری باتیں ہیں وہ گھومتی ہی حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کے ارد گرد ہیں ان کے خانوادے کے ارد گرد ہیں. پھر میں یہاں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ آج ویسٹ آج یورپ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ خواتین کا مقام کیا ہے جبکہ ہم تو ابتدا جہاں سے کر رہے ہیں یعنی وہ حضرت ہاجرہ کو اللہ نے پھر یہ مقام دیا کہ آپ نے وہ بے آب و گیاہ جگہ یعنی مکہ جو بے آب و گیاہ تھی نہ پانی تھا وہاں پر اور نہ کوئی سبزہ تھا اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اور وہ وہاں چھوڑ دیتے ہیں انہیں. اور آپ دیکھیے کہ اسلام نے اس عظیم خاتون کو کیا مقام دے دیا کہ آج ہر حاجی حج عمرے کا زائر جو بھی جاتا ہے وہ حضرت ہاجرہ نے جس طرح سے بے کلی کے ساتھ جس طرح سے صفا اور مروہ کے درمیان وہ آپ نے چکر لگائے ہیں وہ 7 چکر. 2 اہمیتیں ایک تو خاتون کی ہمت اور کوشش اور دعا اور دوسری ماں کی تڑپ اور بے قراری اور دعا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اسماعیل کے قدموں سے چشمہ بھی رواں ہوا. زمزم کا زمزم جو ہے حضرت بی بی ہاجرہ کا کہا ہوا لفظ ہے. پانی کا چشمہ پھوٹا تو بی بی ہاجرہ نے اس کو کہا زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا. تو آج تک ہم اسے زمزم ہم آج تک اسے زمزم. اور اس میں یہ اللہ کے جو معجزے ہیں ان میں سے ایک معجزہ ہے زمزم. وہ پانی دیکھیں کتنا عرصہ ہوا وہ موجود ہے اور جتنا پانی استعمال ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. اور اس پر آپ کے علم میں ہے ناظرین بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس پر بہت ساری تحقیقات ہوئی ہیں کہ وہ پانی بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور ناظرین کے گوش گزار میں کرنا چاہوں کہ ہم تو عقیدتاً زمزم کو ظاہر ہے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت اسماعیل کے جو ایڑیوں کے رگڑنے سے وہ پانی جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آج بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جب زمزم انسان پیتا ہے تو اس کے سیلز ایسے جیسے شاداں فرحاں ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں ان کے اندر ایک زندگی آتی ہے ان کے اندر ایک رونق آ جاتی ہے. اور یہ زمزم کا ہی پانی ہے کہ جتنا عرصہ بھی آپ اسے رکھتے ہیں
اس میں کوئی کیمیکل چینجز نہیں آتی. جی، اور پھر ایک اور اللہ نے اس زمزم کو جو عطا کیا ہوا ہے کہ اس کو جس پانی میں ملاتے ہیں اس میں بھی وہ کوالٹی پیدا ہو جاتی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ ماں کا جیسے آپ نے، اور وہ کتنی عظیم ماں یعنی اور حضرت ایک اور سر جو مجھے جو ان کی اچھی لگتی ہے کہ آپ وہاں اکیلے موجود ہیں اور ایک قبیلہ آتا ہے اور وہ پانی کو دیکھ کر، تو پانی کے آثار چونکہ ریگستان میں دور سے نظر آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ پانی موجود ہے، زندگی کے آثار ہیں، وہ آتے ہیں تو وہاں ماں بیٹے کو موجود دیکھتے ہیں تو اجازت مانگتے ہیں کہ یہ پانی آپ کا، تو اب ہم تو ان کے ساتھ معاہدہ کرتی ہیں، معاہدے کے تحت ان کو وہاں سیٹلمنٹ کی اجازت دیتی ہیں. پھر اس قبیلے میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے ان کی، اور اس طرح سے ایک خانوادے کی جو ہے ایک بنیاد. تو یہ سارے مین ڈیسیژنز، مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن ایک ایسے قبائلی نظام میں جہاں پر کہ مردوں کی بیس کے اوپر طاقت ہے، حکومت ہے. بی بی ہاجرہ از دا ڈیسائسو پرسن جو یہ سارے ڈیسیژنز کر رہی ہیں، الائنمنٹس، جی بالکل، الائنسز بنا رہی ہیں. یعنی ان کی حیثیت کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ ممتا جو ہے نا، جس ممتا کو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے سمجھانے کے لیے معیار بتایا کہ ماں سے 70 گنا سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، تو وہ ایک طرف جاتی تھی پانی کی تلاش میں، پھر بچے کو دیکھتی تھی کہ بچہ بھی اکیلا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے نیچے آنا، پھر دوسری طرف چلے جانا. تو آج وہ اسی طرح دیوانہ وار اور فرزانہ وار ہر محرم جو ہے، جو احرام میں ہوتا ہے، وہ یہی ان کی سنت پر عمل کرتا ہے. اچھا، ایک یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ اب یہ بھی تاریخ کے چونکہ آپ طالب علم ہیں کہ جو قبریں ہیں بی بی ہاجرہ کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یہ خانہ کعبہ کا جو حتیم ہے اس میں کہیں مدفون ہے. کیا اس میں بھی کوئی صداقت ہے؟ جی، میں اگین یہ کہوں گا کہ اس کے بارے میں حتماً کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. یہ مختلف روایات ہیں، اور وہاں پر چونکہ حتیم جو ہے وہ، اور کعبہ کی خود دیواریں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اٹھائی ہیں، لیکن چونکہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی حتیم کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے، تو قبروں کے اوپر تو نماز ادا نہیں کی جا سکتی. البتہ اس خانوادے کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت ہاجرہ کا اور حضرت اسماعیل کا جتنا براہ راست تعلق ہے اس گھر کو دوبارہ آباد کرنے میں، اس کی دیواروں کو اٹھانے میں، اور پھر آپ نے جیسے گفتگو کے دوران ذکر کیا کہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کے قدمین کو محفوظ کر دیا، اور وہ جو مقام ابراہیم ہے اس پر ایک شیشے کے اندر وہ اور خوبصورت سی جالیوں کے اندر ہے، تو وہاں پر عمرہ جب مکمل ہوتا ہے تو وہاں پر نوافل ادا کیے جاتے ہیں. یہ میں بہت ساری روایات جو جڑی ہوئی ہیں نا، اس سب میں وہ سب آپ سے بات کر رہی ہوں تاکہ وہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی اس کے بارے میں علم ہو. ایک اور جو میں جاننا چاہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قدیمی گھر، پہلا گھر، بیت الاول کے طور پہ پکارا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو جو پہلا گھر بنایا گیا عبادت کے لیے وہ بیت اللہ ہی تھا، جو پھر زمانے کی شکست و ریخت کا شکار ہو کے تو ختم ہوا، اور پھر اسی جگہ پر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گائیڈنس میں کہ اس جگہ پر جو ہے بیت اللہ تعمیر کیا جائے، تعمیر کیا گیا. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نے گائیڈ کیا کہ حجر اسود کہاں موجود ہے، اور اسے اٹھا کے لا کے لگایا گیا. یہ باتیں جی اسی طرح ہے کہ اللہ کا پہلا گھر یہی ہے. اور ہم جیسے قبلہ اول کا استعمال کرتے ہیں، اس سے ذہن میں آتا ہے، تو وہ ظاہر ہے بہت طویل عرصہ ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوران، اور یہ اللہ کے گھر کو دوبارہ سے بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور ہمارے لیے تو اب وہی نشان موجود ہے نا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جو آپ کا لقب مبارک ہے وہ ہے دعائے خلیل. ہاں جی. تو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو انہوں نے دعا کی تھی کہ ہماری اولاد میں سے انہیں ایک ایسا ہماری اولاد میں سے عطا کر جو انہیں پاک بھی کرے، انہیں ڈرائے بھی. اور گویا آپ نے کتنا عرصہ پہلے دعا کی، اور اس دعا کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ کو دعائے خلیل کہا جاتا ہے. تو وہ نسبت بھی آپ کے انہی
جد کے حوالے سے ہے. موجود ہے بالکل. پھر ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے سر, اور بریک کے بعد ہم یہاں سے اپنا سلسلہ کنٹینیو کریں گے. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.